शुक्र उस रब्बे जुल जलाल का, उस कायनात के मालिक और वारिस का कि जिसने एक ज़िंदगी का दिन हमें और दे दिया। उसकी बड़ी मेहरबानी। अब दिन तो उसने दे दिया, बचा भी दिया। अब वही हमें तौफीक बख्शे कि हम कोई खैर की बात सुने, सीखें और लेकर उठें और मखलूक तक पहुँचाएँ और दुनिया से दुख दर्द दूर हो जाएँ। क्योंकि घरेलू झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़ुकात, बुनियादी दीन की बातें, पिलर्स, उनकी बातें हर मेंबर, हर मस्जिद, हर मसलक पे हो रही हैं। लेकिन हमें अपने मुआशरे को भी साथ साथ सुधारना होगा। रूह के रिस्क के साथ जिस्म के रिस्क का भी इत्माम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये घरेलू झगड़े ख़त्म ना हुए, ख़ानदान और निकाह तलाक़ों पे मुंतज होते रहे, तो फिर क्या होगा कि दरवाजे फितनों के खुलेंगे। शैतान का सबसे बड़ा झांसा यही है कि वो हमारा आइली निज़ाम बर्बाद कर दे, ख़ानदानी निज़ाम बर्बाद कर दे। क्योंकि दो नस्लों, मुख्तलिफ घरों, तहजीब, रंगो नस्ल के जब लोग निकाह के रिश्ते में बनते हैं, एक छत के नीचे आते हैं, तो फिर उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, क्योंकि मुख्तलिफ मजाज के लोग हैं ना। लिहाजा इस नफ्सा नफसी के दौर में बेरोज़गारी है, स्ट्रेस है, किसी के ऊपर एजुकेशन का स्ट्रेस है, तो जॉब का स्ट्रेस है, तो घर ख़ानदान का स्ट्रेस है, सिबलिंग्स का है, या अपने पीयर प्रेशर है, कुछ भी है। तो अब वो क्या होता है कि वो बंदे की एक पर्सनैलिटी बन जाती है, और जब निकाह होते हैं तो पता चलता है कि महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद खुदा न खास्ता बच्चे आराम से हाथ मल के कहते हैं अम्मा इट्स नॉट वर्किंग आउट, एंड दैट्स इट। उनके लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन उसके बदले में अगर बच्चे हैं तो उनका रुलना, और अगर वो बंदा जिसने ये हरकत की है, उस कपल ने, वो दोनों ही रुल जाते हैं। उनका वक्ती तौर पे तो ये ख्याल होता है ना कि मैं भी कमाती हूँ, ये भी कमाता है, इसमें और मुझ में फ़र्क क्या है। ये क्या है कि मैं जॉब से आऊँ तो मैं बर्तन धोऊँ और ये आके सोफे पे बैठ जाए, तुम लाट साहब है। वो जो एक तरबियत हमारे यहाँ स्कूलों में हुई, वो टकराव कर रही है हमारे मजहबी निज़ाम से। क्योंकि जहाँ मर्द को कवाम बना के एक दर्जा फालतू मेरे रब ने दे दिया, उसको कुव्वत फैसला भी दी, जिस्मानी रूहानी उसको सेहत भी दी, और उसका मजाज भी मुख्तलिफ बनाया है। वो मॉनिटर है ना, उसमें शाहाना मजाज तो होगा। अब यहाँ पे तरबियत जो मैंने स्कूल्स में देखा है वो क्या है कि वी आर द सेम। लड़का है, लड़की है, हमारा देखें 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, सेम है हम। वो सेम के चक्कर में एक तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि अब मेरे पास बाज़ औक़ात अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं जब ये मैं बात करती हूँ कि वो इस बज़ाहिर ये बड़ा मसावात का सबक लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि राहें खुल रही हैं सेम सेक्स की। एक जैसे ही है ना दोनों, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूरी नहीं है कि मर्द और औरत, मर्द मर्द, औरत औरत, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तो इस सारी सूरत में हर बंदा घर के अंदर यूँ समझें कि एक्सप्लोजिव्स और बारूदी मवाद हाथ में लिए फिर रहा है। जबकि हमारा मज़हब क्या कहता है? बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है कि अल्लाह करीम के सबसे नापसंदीदा लोग वो हैं जो झगड़ालू हैं। हर किसी का गुस्सा नाक पे रखा हुआ है, और उस तोड़ को ख़त्म कैसे करना है। जब हम यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए बैठे हैं ना, तो हमें अपने बच्चों की तरबियत में क्या ऐसा करना है कि वो ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे बन जाएं कि जब वो निकाह के बंधन में बंधे तो वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, सहना सीख जाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएं। हम माएँ क्या करें? हमारे पास जो बच्चे ब्याहे हैं या कुंवारे हैं, जो गोदों में हैं या आने की राहों पे हैं, उनके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले तो ये है कि माँ अपने हाथ का नूरानी नवाला अपने बच्चों को खिलाए, बाहर खाने के दरवाजे बंद करें। बेनूर, बेबरकत जंबियों के हाथ का पका हुआ खाना, एक तो ये फ़ज़ा आलूदा है, क्योंकि इसमें वही लूती फेल, वही नशे, LCBOs, वो सारा कुछ इस फ़ज़ा में मौजूद है जिसमें हमारे बच्चे सांस लेते हैं। ऊपर से हम नहले पे दहला ये करती हैं कि उनको बाजारी खाने भी खिलाती हैं, ठीक है, उन्हीं हाथों के पके हुए। नूरानी नवाला दें, फिर मिल बैठ के खाएं। यहाँ का रवाज क्या बन गया, क्योंकि हर किसी के आने जाने के टाइमिंग मुख्तलिफ है, तो कम से कम दिन में एक बार खाना मिल के फैमिली खाए। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि इकट्ठे होकर खाओ, अलग अलग ना खाओ, बरकत जमात के साथ है। हमारी वो बरकत उठ गई। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें लगता है, लेकिन ये बरकत, ये तस्बीह के वो दाने हैं जो बिखरते चले जा रहे हैं। मुशफ़िक़ हाथों का खाना छूटा, नूरानी नवाला मुंह से निकला।
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اور بچے، فیملی، آئلی نظام، ہمارا یونٹ مل کے کھانا کھاتا ہے، مفہوم ہے، تو اللہ انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیتا ہے۔ تو جب رب بخش دے گا، جب اس کی رحمت آئے گی تو پھر جھگڑے تو نہیں ہوں گے، طلاقیں تو نہیں ہوں گی۔ پھر زبان کو ذکر سے تار رکھیں۔ اگر آپ کا مد مقابل وہ شوہر ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، وہ کوئی بھی ہے، بہو ہے، آپ جواب نہیں دیں، خاموشی، کیونکہ جو خاموش رہا اس نے فلاح پائی۔ خاموشی میں ایمان چھپا ہوا ہے، خاموشی میں عزت مرتبے چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مٹھی بند ہے تو 1.25 کی ہے، کھل گئی تو ٹکے کی ہو جاتی ہے۔ جب تک بندہ خاموش رہتا ہے اس کی ساری پرسنالٹی اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، اور یہی تو آج کل نہیں ہے، کیونکہ جو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے وہ کیا، اسپیک آؤٹ، یو ہیو ٹو آنسر۔ اب وہ بچے کیا ہے کہ وہ شروع سے انہیں یہ تربیت دی گئی، اب گھر میں اگر ماؤں نے اس چیز کو نہ ابھارا کہ بیٹا زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یہ چابی ہے جھگڑوں کی بھی اور محبت کی بھی، اس سے آپ جو بھی کر لیں۔ دیکھیں میرے رب نے زبان کو 32 دانتوں کے تالے میں رکھا، پھر آگے ایک مین گیٹ ہونٹوں کا لگایا، لیکن وہ سارے توڑ کے نکل آتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو ذکر پہ لگائیں تاکہ ان کی زبان ذکر پہ لگے اور ان کا قلب جاری ہو۔ یہ جو جوانی کی یہ باتیں، یہ فرشتوں کی یہ باتیں ہیں، انہیں خاموشی بھی سکھائی جائے، انہیں نعم البدل میں ذکر دیا جائے، ان کے بہاف پہ ان سے صدقہ کروایا جائے، اور رزق حلال ماں باپ اپنے گھروں میں اہتمام کریں اور مسنون غذائیں عام کریں، کیونکہ یہ جو سٹریس ہے نا اور فلیئر اپ ہو جانا، ایک دم بچوں کا ہاتھ سے اکھڑ جانا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ماں سے بات کریں، تمیز مٹ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے مسنون غذائیں چھوڑی ہیں۔ یہ باہر کے مسالے دار کھانے، بے نور کھانے، گھر میں اگر ماں پکائے، سرکہ، شہد، کھجور، کلونجی بچوں کے کھانوں میں ڈال کے دم والے پانی میں پکائیں تو ان کا مزاج معتدل ہوگا۔ اور گھر کے اندر ایک سٹنگ ایسی ضرور رکھیں آئی لینڈ کے اوپر۔ جب یہ میرا چڑیوں کا چمبا بھرا ہوا تھا نا ماشاءاللہ سے، تو اب تو وہ اپنے اپنے اڑ گئے، تو میں جو ہوں اللہ خیر و برکت سے ہر بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے اور اپنے ان کے جہاں جہاں وہ ہیں آباد رہے، ہر ماں کے جگر کے ٹکڑے اور ان کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ تو میں آئی لینڈ پہ حدیث کی کتاب ضرور رکھتی تھی۔ بچے جو آتے جا رہے ہیں یونیورسٹی سے، اسکول سے، تو شام میں نا کتاب کھلی ہوتی تھی ہر وقت، اور اس میں سے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کو کھانا دیا، اور ساتھ وہاں ہی کھڑے نا میں کوئی ایک حدیث پڑھتی تھی، پھر اس کی بات آگے چلاتی تھی، زبردستی نہیں، آؤ تعلیم کرو، ایسے نہیں بچے بیٹھتے، بہانے سے دیکھو آج میں نے یہ بیٹی حدیث پڑھی ہے، اس میں ایسے بتایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوں، پھر اس سے یہ ہوگا کہ بات کا سلسلہ آگے چلے گا، بچوں سے بریجنگ ہوگی، اور جس گھر میں قرآن و حدیث بولا پڑھا سنا جاتا ہے، یہ آواز لہروں میں گھر کے اندر تیرتی ہے، تو نور اور برکت آتا ہے، اور پھر کمیونیکیشن کے دروازے کھلتے ہیں، اور کمیونیکیشن بھی قرآن اور حدیث کی۔ یہ ہمارے بڑے جو گھروں میں تعلیم کرایا کرتے تھے ایسے نہیں کرایا کرتے تھے، اس کے پیچھے بہت بڑا نور اور فیض تھا۔ اور دل ہی دل میں امت کی بھی نیت کیا کرے کہ اللہ کریم، یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا، یہ امت کے ہر بچے جنوں انس کی طرف، ہر عمل امت کے لیے کرنا ہے، صدقہ بھی امت کی نیت سے، نوافل بھی، استغفار بھی، بچوں پہ نظر پڑے تو استغفار کرنی ہے، اللہ کریم میرا کوئی گناہ میرے بچوں کی جوانیوں کی راہ میں عائل نہ ہو جائے، یا یہ جو میں بات ان سے کرنے جا رہی ہوں کہ اس کی تاثیر ختم نہ ہو جائے میرے گناہ کی وجہ سے۔ اب کریں کیا ہم؟ سسرالی رشتے لے ڈوبے، برداشت ختم ہوگی، معاف نہیں ہم کر پاتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لیٹ اٹ پیس، جانے دو، جان دو، نہیں، اسٹرینر بن جائیں، چھلنی بن جائیں کہ چلو گزر جائے، کوئی بات نہیں، میری کون سا کوئی پیپس لگی ہوئی ہیں جو اتر جائیں گی، ڈیموٹ ہو جاؤں گی، کوئی نہیں، کہہ دیا کسی نے، خیر ہے، چلنے دو، ایسا ختم ہو گیا ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں کیا، ترمذی شریف میں، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، جنت کے بیچوں بیچ اس کے گھر کی ضمانت ہے۔ ضمانت تو یہاں ہی پڑی ہوئی ہے۔ ساس کی بات کو ٹال دیں، ہنس کے ٹال دیں، امی جی اٹس اوکے، امی جی بوڑھی ہو گئی ہیں نا، بلڈ پریشر بھی ان کا، اعصاب بھی کمزور، ان کی برداشت بھی کمزور، ان کا دماغ بھولن ہار، آگے موت اور قبر نظر آ رہی ہے، بچے اپنے اپنے گھروں میں جا بسے ہیں، اکلاپا، اور مائیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، بابا کمزور پڑنے لگتے ہیں، ان میں برداشت کم ہو جاتی ہے، معاف کر دیں۔ دیکھیں
اپنے جیسوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے کمزور پہ ترس کھا کے میں یہ کہتی ہوں اپنی بچیوں سے کہ پلیز بڑوں کو معاف کریں اور اپنے آپ کو بھی معاف کریں۔ اگر آپ بڑوں کو معاف نہیں کریں گی، آپ کی ذات آپ کے لیے دکھ کا ایسا شکنجا، ایسا آنکڑا بن جائے گی کہ اس سے نجات ممکن نہیں ہوگی۔ گویا آپ نے وہ بڑوں کو معاف نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو معاف کیا ہے۔ ہماری ایک بڑی پیاری سی دوست ہے، اللہ پاک ان کو زندگی صحت تندرستی دے، تو ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو ہم ان سے ہنس رہے تھے کہ بھائی آپ کی بہو رانی آ جائے گی، تو انہوں نے کہا ہاں جی سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ مجھے اللہ توفیق دے کہ میں اس کی خدمت کر کے جنت الفردوس پا سکوں۔ یہ حال ہو گیا آج ہماری بیچاری ماؤں کا۔ تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ چاہے وہ لڑکا ہے تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ وہ داماد سزا نہ بن جائے، اگر وہ بیٹی ہے تو وہ نور بن کے اترے، جوڑنے والی ہو، توڑنے والی نہ ہو، فیملی کو لے کے چلنے والی ہو، اور یہ دعائیں نسلوں میں اس کا پیچھا کریں گی۔ اب عمال کیا کریں، کیا اسپیشل عمل کریں؟ اسپیشل عمل پتہ ہے کیا ہے؟ درود شریف ٹھنڈک لاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، آپ مکہ جاتے ہیں، ایک جلالی میرے رب کا جلال ہے عرش فرش پہ، آپ مدینہ جاتے ہیں تو ایک ٹھنڈک کی چادر ہے، جون جولائی میں بھی ایسے لگتا ہے اندر شانتی سکون اتر گیا ہے۔ یہ درود شریف اپنے ساتھ سکون کے منبع لیے ہوئے ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حکم ہو گیا نا، قرآن کی بات ہے نا کہ بھائی میں کرتا ہوں، اللہ پاک نے نسبت کر لی نا، میں درود شریف برکتیں بھیجتا ہوں، رحمتیں بھیجتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو، واحد کام ہے، اللہ کریم نے اپنی مثال دے کے بتایا ہے۔ تو اس آیت میں بڑا سکھ ہے، اگر اس آیت کی ایک تسبیح آپ صبح کر لیں۔ بہت سے لوگ ڈپریشن کے لیے کہتے ہیں، ہر روز میں ایک نہ ایک چیز ڈپریشن کے لیے بتا رہی ہوں تاکہ یہ ڈپریشن عام ہو رہا ہے، اس پہ ہم اسپیشل بھی بات کریں گے، اور پہلے بھی یوٹیوب پہ میرے اللہ کے فضل سے کچھ لنکس ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس آیت 56 کو آپ ایک تسبیح صبح کریں کہ اللہ کریم آپ کا عمل عرش پہ، آپ کے فرشتوں کا عرش فرش پہ، اور پھر مخلوق کا اس زمین پہ، جنوں انس کا، اللہ کریم میں بھی اس میں شامل ہو رہی ہوں، اس میلوڈی میں، اس سارے ایک جو جماعت چل رہی ہے نا، اس لے میں میں بھی شامل ہو رہی ہوں، اور پھر پورا دن درود شریف آپ جاری کر دیں، اور جاری ہوگا۔ اور 1 کروڑ کی نیت کر لیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کی، اور بہت سارے ہمارے بڑے پیارے وہ کروڑ کو کراس کر چکے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے گھروں میں، ان کی نسلوں میں برکت ڈالے، اور ان کا فیض امت کو دے۔ 1 کروڑ وہ کر چکے ہیں، 5000 وہ روز پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ اگر آپ 1000 بھی پڑھتے ہیں، دیکھیے روز درود شریف گن کے پڑھیں، کروڑ کی نیت کر لی، موت آ بھی گئی تو اللہ کے ہاں یہ تو ہے، اللہ کریم ہم پڑھنے والے تھے، اپنی زندگی ہی نہیں دی، لاڈیاں ہیں نا، 70 مائیں ہیں۔ اب وہ اپنی رحمت سے رحیم الدنیا، رحمان الدنیا رحیم الآخرات ہے، انشاءاللہ وہ کہے گا ہاں میری بندی نے نیت تو کی تھی، نیت عمل سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے 1 کروڑ کی نیت کریں اپنی نسل کے لیے کہ اللہ کریم ان میں طلاقیں نہ ہوں، غیر کلمہ گو جوڑے نہ بنے، ان میں جھگڑے نہ ہوں، اس میں سٹریس نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں، ان میں وہ کونسلنگ کے چکر نہ پڑیں، یہ لائر کے پاس نہ بیٹھیں، یہ کونسلر کے پاس نہ بیٹھیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو، میرے کریم مالک نے بچا۔ 1 کروڑ کی نیت نسلوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے اور نور کے لیے، آپ 1000 روز پڑھیں تو 30,000 مہینے میں آپ کر سکتی ہیں، آپ 500 بھی روز درود شریف پڑھیں تو آپ دیکھیں 15,000 مہینے کا کر سکتی ہیں، ختم ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کتنے لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو قریب لگے ہوئے ہیں، جو 2000 پڑھتے ہیں ان کا 60,000 ماہانہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ پچھلے 1-2 سال سے ہم نے شروع کیا، اور بڑی کاؤنٹنگ میرے پاس پہنچ رہی ہے، اور بڑی دل سے خوشی ہے۔ ایک تو آپ درود شریف کو ورد وظیفہ کریں۔ 3 لفظ ہیں سورۃ یوسف کے، بی بی زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوئی، ربی نظام تھا نا تکوینی امور، اب اس پہ جو سورۃ یوسف میں لفظ آئے ہیں نا، وہ ہے قد شغفہا حبا۔ دیکھیں 3 لفظ ہیں۔ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے ایسے لوگ آئے کہ جن کا یہ تھا کہ کل فائنل سیٹنگ ہے، لائر کے پاس پیپر ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، ڈائیورس پیپر ہم دونوں نے سائن کرنے ہیں، اور آپ یقین کریں اس وقت وہ اپنے گھروں میں ہنس بس رہے ہیں، کس نیت سے اور کس جذبے سے اور کس کیفیت سے انہوں نے یہ لفظ پڑھے ہوں گے کہ جب انہیں محبت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ آپ اس کی ایک تصویر روز اپنی نسلوں کے لیے کیوں نہیں کرتی کہ انہیں محبت کی چادر ڈھانپے رکھے، اس آیت کا نور انہیں ملے؟ کوئی مشکل ہے؟
قد شغفہا حبا، پرز آف اسلام پہ ہم نے آج جو لنک شیئر کیا ہے اس میں وہ ساری دعائیں ہیں جو گھروں کو یونٹی اور محبت دیتی ہیں. جس پہ آپ کا قلب جاری ہو، آپ کی زبان چل جائے، آپ اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور نسلوں کو بچا لیں، گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیں. میری آپ سے درخواست ہے، آپ ماں ہیں، آپ بہو ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بیٹا ہیں، آپ داماد ہیں، آپ سسر ہیں، پلیز اپنا اپنا رول پلے کریں. یہ مٹی کی طرح، ریت کی طرح ہماری مٹھیوں سے ہماری نسلیں نکلتی چلی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا غیر محسوس طریقے سے. یہ ایک جھگڑا، ایک طلاق نہیں ہوتی، ایک نسل برباد ہو جاتی ہے. اور جس بچے کا گھر اجڑتا ہے نا، وہ پھر غلط راہوں اور غلط سوسائٹی میں اپنا غم غلط کرنے، وہ خود ساختہ غم غلط کرنے کے لیے وہ پھر غلط دوستوں کے ہتھے چڑھتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے کہ جرائم کی ایک لسٹ بن جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس محفل میں ہم اس برکت کو لینے کے لیے ہم یہ نیت کریں. ہم میں سے دیکھیں نیت کرنے میں کیا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم سب 1,00,000 انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گی اور اس آیت کا ورد اور وظیفہ کریں گی. قد شغفہا حبا، کہ اللہ کریم محبت ڈھانپ لے ہمارے بچوں کو. وہ کپلز ہیں وہ اس کو پڑھیں. اور میرے پاس ایک نہیں، اتنی مثالیں ہیں. گھروں کے جھگڑے ایسے ٹھنڈک میں ہوئے کہ مجھے ایک بچی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ استاذہ جی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں سم ٹائم بے ہوش ہونے لگتی ہوں کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ گھر میں داخل ہوئے ہیں، ہاتھ میں کوئی پھول ہے، کوئی مٹھائی، اور مسکراتے ہوئے. کہتی ہے ان کا سٹائل کیا تھا، وہ ٹھڈا مارتے تھے دروازے کو، چاہے وہ رات کے آتے کہ میں بڑا تھکا ہوا ہوں پہاڑ توڑ توڑ کے، اور جوتے ٹھا پھینکتے، اور اس کے بعد ادھر ٹھڈا مارا ادھر ٹھڈا مارا. بچے صوفوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ ابا جی آ گئے جل تو جلال ٹو. یعنی ایسا گھر کا ماحول انہوں نے دہشت ناک بنایا ہوا تھا. اور جو ان کا بیان ہے، اللہ پاک کرے کہ یہ صحیح نہ ہو، کہ اماں نے کہا ہوا ہے کہ بیٹے اتتے والا ہاتھ رکھی نا بیوی، ورنہ ایل والے جتے سمیت تیرے سر تے چڑھ کے نچے گی. تو اس لیے میں نے اوپر کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو اماؤں کو بھی اللہ پاک انشاءاللہ رحم کر دیں. اور ایسے چدراہٹیں نہیں نا ملتی بیٹوں کو. بیٹوں کو مل کے جینا سکھائیں، دوسروں کی عزتیں کرنا سکھائیں، تاکہ جن کے گھروں سے وہ ان کے جگر کے ٹکڑے بیاہ کے لائے ہیں ان کو پتہ ہو کہ اس کی تربیت کسی اچھی ماں نے کی ہے، کسی خوبصورت دل والی ماں کے پستان سے اس نے دودھ پیا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں زہر پی کے پلا ہے، زہریلی ماں کا دودھ پی کے آیا ہے. کیونکہ دامادوں کے دکھ لے جاتے ہیں، اور جب آپ کسی کی بیٹی کو سکھی رکھیں گے نا تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا وہ آپ کو تار جائیں گی، آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کر جائیں گی. ٹھنڈا رکھیں دوسروں کو. ماں باپ بیٹیوں کو تو ویسے ہی نمانے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے چھوٹی چھوٹی پالی، ان کے ڈائپر بدلے، پالی پوسی، ان کو جم لے کے گئے، سوئمنگ لے کے گئے، اسکول لے کے گئے، ان کی راکھیاں کی، اور پھر پڑھا لکھا کے آپ کے حوالے کر دی 2 بولوں پہ. اور آپ آتے ہی ان کے سامنے سارے تیر تفنگ کھول دیتے ہیں کہ جیسے. ایسے نہ کریں، نہ بد دعائیں لیں ان بچیوں کی، نہ بد دعائیں لیں ان ماں باپ کی. میری آپ سے درخواست ہے، بچائیں نسلوں کو، بچائیں امت کو. یہ روگ طلاقوں کے، یہ لا علاج بیماری، سٹریس کی، یہ جھگڑے، یہ سارا مواد جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ ٹائم بم ہے جو خاندان اڑا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کریم ہمارے گھروں کو بچائیں، ہماری نسلوں کو بچائیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا. بڑا ایمان سوز ماحول ہے، ایمان ساز بالکل بھی نہیں ہے. روز نئی نئی خبریں ملتی ہیں. اللہ کریم آپ کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. کہاں جائیں، کس در پہ جائیں؟ کوئی کافی، کوئی اعتکافی مزاج دے دیں امت کو، نسل کو، کہ بچ جائیں جیسے اصحاب کہف بچے، جیسے اعتکاف والے گناہوں سے بچتے ہیں. کوئی ایسا کافی اعتکافی بندوبست کر دیں.
اللہ کریم دنیا رواج میں ہے، دنیا بولتے رہے ہیں، دنیا دنیا ہو گئے ہیں، دنیا میں ایسے لتھڑ پتھڑ گئے ہیں جیسے جلیبی شیرے میں لتڑی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر دنیا، باہر دنیا، دنیا ہی سوچتے ہیں، دنیا ہی نکلتی ہے۔ اللہ اللہ سیکھنے اور بولنے کا رواج ختم ہوا۔ ہم نے اللہ اللہ صرف یہی سمجھ لیا کہ ارکان اسلام کی بات کرنی ہے، لیکن ہم نے تربیت پہ دھیان نہیں دیا۔ ہم سب کا قصور ہے۔ اے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے آقا، معاف کر دیں اور کرم کر دیں۔ ہمارے ان پھولوں کو بکھرنے سے بچائیں، اجڑنے سے بچائیں ہمارے ان باغوں کو۔ اللہ کریم بڑی مشکل سے بچے اس دنیا میں اللہ کریم ہم نے پالے ہیں۔ اللہ کریم ہم سے بڑی غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن تو بڑا کریم مالک ہے، ان کے گھروں کو بچا، ان کی نسلوں کو بچا۔ تو آسمانوں پہ راج کرنے والا ہے، تیرا پہاڑوں پہ راج، سمندروں پہ راج، زمین پہ راج۔ ہمارے دلوں پہ بھی اپنا راج قائم کر، ہمارے بچوں کے دلوں پہ بھی اپنا راج قائم کر لے، اور انہیں تیرے سوا کوئی سوجے ہی نہ، بس تیری ہی انگلی پکڑ کے چلے۔ اللہ کریم ان کی انگلی بہت اچھی طرح سے پکڑنا اور پکڑ کے چھوڑنا نہ، انہیں دنیا کے، شر کے، شیطان کے، نفس کے، مخلوق کے، برے دوستوں کے، بری محفلوں کے حوالے نہ کر دینا۔ ان کے لیے رشتے طاہر طیب کے دروازے کھولنا، ان کے لیے راہیں کھولنا، جائز راہیں، حلال راہیں۔ ان کی عزتوں کا محافظ بن جا میرے کریم مالک، ان پہ اپنی رحمتوں کی چادر ڈال دے۔ ہر گھر کو جو جھگڑے میں پڑا ہوا ہے، جو دکھ میں پڑا ہوا ہے، اللہ کریم ان کی روزی روٹی کا بھی بندوبست کریں، اور اللہ کریم ان کے ہاں اتفاق کی ہوائیں چلائیں، محبتوں کی ہوائیں چلائیں، شرور کے اللہ کریم ان بمبوں سے ان کو بچا لے جو وہ ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ میرے سونے آقا امت کو اس دعا کی تاثیر عطا فرمائیں۔ جتنے بیمار ہیں، وہ روح کے، وہ جسم کے، سارے روگوں کو اللہ کریم مٹا دے، لا علاج بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو۔ اللہ کریم قرضے بہت ہیں لوگوں پہ، کریڈٹ کارڈ اللہ کریم سوائپ کر کر کے، اور یہ آن لائن شاپنگ نے ہمارے گھر اجاڑ دیے میرے مالک۔ اکثر جھگڑوں میں یہ ریزن ہے کہ بیوی نے 40,000 کریڈٹ کارڈ پہ، اللہ کریم قرضوں سے نجات دے، مرضوں سے نجات دے، فرضوں سے، غم کے ماروں کے غم دور کر، بن مانگے دکھ مٹا دے۔ بڑی گودیں بھی خالی ہیں اللہ کریم، جب جھگڑے ہوں گے، مل بیٹھیں گے نہیں، نسلیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کریم ان کی انا اور ایگو کو مٹائیں، اور ان کو نسلیں دیں تاکہ ان کے دل بہلے، ان کی گودوں میں پھول آئیں جو چین بن کے میاں بیوی کو جوڑ کے رکھے، اور ان کی پریشانیاں دور ہوں، گھروں کے راحتیں برکتیں آئیں، گناہ نافرمانیاں معصیتیں سب بھاگ جائیں۔ تو اپنا دست شفقت عطا فرما، اور جن سے جو غلطیاں عیب ہیں اللہ کریم کپلز کو ایک دوسرے کو کھول کے نہ دکھا، تو پردہ ڈالنے والا ہے نا، بس پردہ ڈال دے۔ معذوریوں، مجبوریوں، عاجزیوں سے بچانا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ کریم ایسی بیماری نہ لگ جائے کہ ہمارا 70 شرم برم کسی کے سامنے کھل جائے، کوئی ایسا حادثہ بھی نہ ہو جائے۔ اللہ کریم بڑی شرم آتی ہے میرے کریم والا، کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرنا۔ ہسپتالوں سے اللہ کریم وہ ان ایمرجنسی کی اللہ کریم ٹائم ویسٹیج سے بچانا، ٹیسٹوں کے نام پہ ہمیں اس فتنے سے بچانا۔ ہاں، پوری امت کو صحت، شفائیں، عافیتیں، عزتوں والی روزی، سکون والی روزی، عافیتوں والی روزی، ایسا رزق روٹی کا بندوبست کر دے کہ بچوں کو ماں باپ ٹائم دے سکے اور یہ گھر بکھرنے سے بچ سکیں۔ اللہ کریم ان کی دنیا کی جکڑن ان کے دل سے نکال دے، ان کے جسم کو بھی صحت دے، ان کے دماغ کو بھی صحت دے، اور ان کے غصے بھی ٹھنڈے ہوں اور ان کے دل بھی مطمئن ہوں، اور محبتوں کی ایک لہر گھروں میں آ جائے، قرآن و سنت کا نور بکھر جائے۔ اللہ کریم رحمت برسا، سرسبز شاداب کر دے گھروں کو۔ اے میرے کریم مالک، دیس پردیس میں ہمارے پیاروں کی خیر، ہمارے بہن بھائیوں، بھانجوں بھتیجیوں کی خیر، نسلوں کی خیر، امت کی خیر، عافیتیں دے، برکتیں دے۔ اللہ کریم پیسوں کے، مال کے اجڑنے، لٹنے، ضائع ہونے، فضول خرچی سے بچانا، ہر مسافر کی خیر، اور بالخصوص جو تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کریم، متقف بیٹھے ہیں، کچھ عمروں میں مصروف ہے، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اور سب جھولیاں بھر کے امت کے لیے منوا کے آئے۔ ہم سارے فقیر ہیں نا، تیرے ہی سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، تو ہمیں مل جا، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، بامراد کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے، آخری بول کلمہ کر دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کی تاثیر عطا فرما۔ بڑے لوگوں نے قرآن ختم کیے، تو جانتا ہے کتنے کتنے اذکار ہدیہ کیے۔ اللہ کریم ان سب کو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पूरी उम्मत, जिन्नो इनस और हम सब के प्यारे, और जिन्होंने पढ़ा उनके प्यारे, जो ज़मीन ओढ़ के सो गए, उनकी कब्रों में नूर बन के उतरे, और ये फैज़ हर जिंदा और मुर्दा को पहुंच जाए, आपकी रहमत से कई गुना बढ़ के पहुंच जाए। अल्लाह करीम हमारे गुनाह बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जा, फितनों के दौर में हिफाजत फरमा, कफ़ायत फरमा, कफ़ालत फरमा। अल्लाह करीम वो सारी दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, सखी शहनशाह हमें भी अता फरमा। जिन शरूर से पनाह चाहिए, उनसे बेहतर ना कोई पनाह चाह सकता है, ना कोई तलब कर सकता है। उन शरूर से हमें, हमारी नस्लों उम्मत की जिन्नो इनस, हमारे ग्रुप्स, हमारे साथियों को पनाह अता फरमा। तेरी तलाश में निकले हैं, रोज़ उठ के बैठ जाते हैं कमर कस के, और ये हमारे प्यारे जो हमारे साथ शहजादियाँ बैठी हैं, शहजादे भी होंगे, अल्लाह करीम इन सब को तेरी तलाश है, तुझे चाहते हैं, अपना दस्ते शफकत इन्हें दे दे, अपना गैबी दस्त इनको अता फरमा, कि कुछ ना होते हुए भी जो कदम उठाएं इनकी हिफाजत हो जाए, इनकी नस्लों की हो जाए। नस्लों का गम ना दिखाना, झोलियां भर के रखना, कामिल इखलास, कामिल इफ़ाक़, कामिल ईमान, कामिल बरकत अता फरमा दे। अल्लाह करीम जो बच्चे आने की राहों पे हैं, सेहत शफाओं से आए, जो बच्चे आ चुके उन्हें बेहतरीन तरबियत आप अपनी रहमत से कर दे, जो रिश्ते नहीं हुए उन्हें जोड़ दें, गैब से मदद फरमाएं, और मसनून शादियों की तौफीक दें, गोदों को बेऐब बच्चे अता फरमाएं। जिन बच्चों में जिस्मानी रूहानी रोग है आप दूर कर दें, पर्दे रखें, आप दूर करने वाले हैं, हमें आप पे पूरा यकीन है। कब्र की मंजिलें आसान फरमाना, फजा नज़ा में अल्लाह करीम तो उस तड़पन से बचाना, उस रूह के खींचने की तकलीफ से बचाना, ज़मीन के नीचे और यहाँ ज़मीन के ऊपर अपने कुशाइश वाले खुले नूर वाले घर अता फरमाना। बिन मांगे जिस दिल में जो दुआ है उस पे कबूलियत की मोहर अपने शान बेनियाजी से लगा दे। नहीं मांग सके जैसा मांगना चाहिए था, कोई तरीका सलीका नहीं है, तेरे पास देने के सारे तरीके हैं। हम फकीर से हैं, औकात से वावेले कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। आप शहनशाह आका इलाहुल आलमीन अपनी शान बेनियाजी से सबको भर दे, सबको रंग दे, हर दुआ मकबूल हो जाए, अफियत और बरकत के साथ। रब्बना तकब्बल मिन्ना।